बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे डंग टपाऊ और काम चलाऊ वज़ीर आज़म सड़कों पर निकलने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं कि वो एहतजाज करेंगे। वो बार बार एहतजाज की कॉलें देते रहे हैं कि लोग आ जाएं, सड़कों पर निकलें, हंगामे करें, तोड़ फोड़ करें, लोगों को मारें, अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन लोग नहीं निकले। अब तंग आकर उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो ख़ुद निकलेंगे, तो शायद उनके साथ लोग भी निकल आएँ और फिर वो हंगामे, वो लड़ाइयाँ, वो मार कुटाई जो वो चाह रहे थे वो हो जाए। ये भी दुनिया में एक अनोखा ही वाक़या होगा कि वज़ीर आज़म, अगरचे वो डंग टपाऊ और काम चलाऊ वज़ीर आज़म रह गए हैं, क्योंकि अव्वल तो तहरीक अदम एतमाद के बाद वो चूँकि टाइम गुज़र चुका है, वो आइनी तौर पे मुमकिना तौर पे वो अपनी वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग हो जाते हैं उस हवाले से भी, और दूसरा उन्होंने ख़ुद ही असम्बलियाँ तोड़ दी हैं तो उधर से भी वो फ़ारिग हो गए थे। तो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए सदर साहब ने काम चलाने के लिए उन्हें वज़ीर आज़म नामज़द किया हुआ है या नॉमिनेट किया हुआ है कुछ दिन के लिए। तो वो डंग टपाऊ वज़ीर आज़म जो हैं वो ख़िताब भी फरमा रहे होते हैं और साथ साथ अब वो एहतजाज के लिए भी निकल आए हैं। मुमकिन है वो इसी दौरान में, जब तक अदालत का कोई फ़ैसला नहीं आ जाता और दोबारा असम्बली की कार्रवाई होकर उनकी छुट्टी नहीं हो जाती फॉर्मल तरीके से, तब तक हो सकता है वो किसी कंटेनर पर भी आ जाएँ। तो उसके लिए उन्होंने आज इस्लामाबाद में निकलना था और उन्हीं मुजाहिरों के लिए उनकी जो कॉल का एक थोड़ा सा असर लाहौर में ज़रूर हुआ है कि लाहौर में एक निजी होटल में जहां पर कुछ MPs ठहरे हुए हैं, वहां PTI के लोगों ने मुजाहिरा किया और उन्होंने जो हंगामा कर सकते थे शोर मचाया, हंगामा किया और उसके बाद वो फिर वहाँ से रुखसत हो गए। तो खान साहब की उम्मीदों के मुताबिक एहतजाज नहीं हो पा रहा है, लोग उनके साथ निकलने को लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने सारे हरबे आजमा लिए हैं, मज़हब कार्ड उन्होंने खेल लिया है, गद्दार उन्होंने अपनी असम्बली के बेशतर अरकान को गद्दार भी डिक्लेयर कर दिया है। वैसे सिर्फ अरकान को ही क्या, उन्होंने तो बहुत से लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। अब उन्हें समझ आए या ना आए, वो ख़ुद भी अपनी बातें बदल लेते हैं, बार बार चेंज भी कर लेते हैं। तो इस तरह से वो कर रहे हैं। और वो वज़ीर आज़म जो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए थे हमारी आला अदालतों की तरफ से, उन्हीं अदालतों में जो है वो अब केस चल रहा है उनकी इस इक़दाम के हवाले से, उनकी हुकूमत के कि जो उन्होंने असम्बली तोड़ दी है। उससे पहले उनकी सदाकत और अमानत पे बातें पहले भी होती रही हैं, मुख्तलिफ़ लोग उन पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो उन्हीं के पार्टी के रुकन अकबर एस बाबर लगा चुके हैं, जो फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मुसलसल अदालतों में चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इंसाफ का निज़ाम थोड़ा सा स्लो है, वो इसलिए उनका कुछ फ़ैसला नहीं हो पा रहा है और वो अभी तक चलते ही जा रहा है। हुकूमत की बार बार कोशिश रही है, PTI की बार बार कोशिश रही है कि किसी तरह वो केस ख़त्म हो जाए, उस पर कार्रवाई रुक जाए, उसको खुफिया कर दिया जाए, लेकिन वो केस बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता उसमें इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। इल्ज़ामात के हवाले से आज अलीम खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कुछ बातें खुल कर बता दी हैं। उन्होंने कहा, खान साहब मैं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा होता था, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। एक तो उन्होंने उनके गद्दारी कार्ड को डिस्कार्ड कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप गैर मुल्की सफ़ीरों से मिलने को गद्दारी समझते हैं तो ये काम तो आप ख़ुद भी करते रहे हैं जब आप वज़ीर आज़म नहीं थे तब भी। और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ इकट्ठे आपके घर में हम अमेरिकन सफ़ीर से मिलते रहे हैं। तो अगर अमेरिकन सफ़ीर से मिलना गद्दारी है तो खान साहब आप ख़ुद भी तो ये काम करते रहे हैं, तो क्या ख़ुद खान साहब भी गद्दार हैं? और उससे पहले भी वो तो इलेक्शन से पहले यानी वज़ीर आज़म बनने से पहले जाके भारतीय वज़ीर आज़म से भी मिले हुए हैं, भारतीय रहनुमाओं से भी, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे भी मिलते रहे हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल लीडर्स की मुलाकातें गद्दारी होती हैं? तो अगर गद्दारी हैं तो क्या खान साहब ख़ुद भी बार बार गद्दारी के मुर्तकब होते रहे हैं? और क्या जो कुछ अर्सा पहले वाली गद्दारी थी उसको अदालती कार्रवाई से बचाया जा सकता है और सिर्फ नए लोगों पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए? खैर, अलीम खान साहब ने तो बड़ा खुल के बता दिया है और उन्होंने इस दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन का भी खुल कर जिक्र किया। उन्होंने कहा, एक तो इतने सारे लोग 183 MPs होने के बावजूद खान साहब आपको सिर्फ एक बुज़दार साहब मिले थे इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में वज़ीर आला लगाने के लिए, और फिर उनके अंडर उस वज़ीर आला के दौर में जो यहाँ पे अकरबा परवरी या जो करप्शन होती रही है उसका उन्होंने खुलकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर DCs लगाने के लिए 3-3 करोड़ रुपए का रेट मुकर्रर था। उन्होंने फ़रा साहिबा का भी नाम लिया कि जो खातून अव्वल की बहुत करीबी दोस्त हैं, कि वो भी इस करप्शन में मुलव्वस थी और ये पैसे कहाँ तक जाते थे। और ख़ान साहब का ख्याल है, अलीम खान साहब का ख्याल है कि वो ये बातें आने वाले वक्त में खुलकर बताएंगे कि इसमें कौन कौन शामिल था।
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ہے جو کہ اس ٹی وی انٹرویو یا اس پریس کانفرنس میں تو نہیں ہوئی، لیکن ان کی ایک آڈیو لیک چل رہی ہے آج، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک آرمی جنرل کو اس وجہ سے فارغ کر دیا گیا کہ انہوں نے خان صاحب کو جا کر بتایا تھا کہ ملک ریاض صاحب نے ان کی اہلیہ محترمہ کو ایک قیمتی ہار تحفے میں دیا ہے، تو اس وجہ سے صرف ان کو فارغ کر دیا گیا۔ یہ وہی ملک ریاض صاحب ہیں جن کے اربوں روپے برطانوی حکومت نے غیر قانونی دولت کے طور پر پکڑ کر پاکستان کو واپس کیے تھے، اور خان صاحب کی حکومت نے وہ پیسے حکومتی خزانے میں جمع کرانے کی بجائے ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر دیے تھے۔ تو یہ کس طرح کو ریلیٹ ہو رہی ہیں چیزیں کہ وہ کرپشن کی کہانیاں جو سچ ثابت ہونے لگی ہیں، یہ وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں جو ان کے پاس صادق اور امین کا لقب یا صادق اور امین کا خطاب ہماری عدالتوں کی طرف سے موجود ہے۔ ویسے تو یہ ادروائز بھی بہت غلط چیز ہے، کیونکہ صادق اور امین کا جو خطاب یا لقب تھا وہ انبیاء کے حوالے سے ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم عام آدمیوں کو کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں، لیکن ہماری عدالتیں عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہیں۔ وہ شخص جس کے اثاثے کلیئر نہیں ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، اس پر کیس چلتے رہے ہیں، جس کے اپنی فیملی ممبرز کی باہر جو اثاثے تھے اور جو دولت ہے اس کے حوالے سے کیس چلتے رہے ہیں، اور جن کے جو فنڈنگ ہوئی ہے ہاسپٹل کے نام پر اور پارٹی کے نام پر، اس کا کیس مسلسل چل رہا ہے، اس شخص کو ہماری عدالتیں صادق اور امین ڈکلیئر کر چکی ہیں۔ یہ تو چند دنوں کی بات ہے، یہ جب ان کے پاس جو کام چلاؤ وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے، یہ جو ڈنگ ٹپاؤ وزیر اعظم کا عہدہ ہے، یہ بھی جسن ختم ہو جائے گا اور وہ اپوزیشن میں آ جائیں گے، تب سارے کیس کھلیں گے، تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنے صادق اور امین تھے، اور پھر شاید کوئی ان ججز کو بھی پوچھ سکے جنہوں نے انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا۔ اور یہ ویسے انہی عدالتوں سے صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے ہیں جن عدالتوں کا حال یہ ہے ہماری کہ کوئی 50-60 لاکھ کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جن کے فیصلے نہیں ہو رہے، 2-3 نسلیں گزر جاتی ہیں اور عدالت میں چلنے والے مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے۔ وہ مجرمان یا ملزمان جن کا کیس عدالت میں سماعت کے لیے موجود ہوتا ہے لیکن ان کا فیصلہ نہیں ہو پاتا یا ان کی سماعت ہی نہیں ہوتی، وہ گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا کم از کم اپنی سزا پوری کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور تب جا کر عدالتوں میں فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ تو بے گناہ تھے۔ تو وہ کس کے سر ہوتا ہے؟ لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، یعنی جو دیر سے ہونے والے فیصلے ہیں وہ انصاف کا، اس کا مطلب ہے کہ انصاف نہیں ہوا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ بڑی کامن سی بات ہے، اگرچہ ہماری عدالتوں میں چھٹیاں بھی بہت سی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ تو ایک آئینی اور قانون کے مطابق ہوگا کہ کیسے چلنا ہے۔ لیکن تمام جو سینئر ججز ہیں جب وہ چھوڑ کر جاتے ہیں عدلیہ کو، یعنی جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں، تو اپنے آخری خطاب میں اکثر فرماتے ہیں کہ جو پینڈنگ مقدمات ہیں، جو زیر التوا مقدمات ہیں، ان کو جلد سے جلد نمٹانا چاہیے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جب کوئی نئے ججز آتے ہیں وہ بھی اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان سب کی اس خواہش کے باوجود یہ مسئلہ ہمارے ملک میں حل نہیں ہو پا رہا۔ ہمارے بہت سے اداروں پر کرپشن کے اور نااہلی کے الزامات تو لگتے ہیں، لیکن عدلیہ جو اس ملک کا سب سے بڑا اور اہم ادارہ ہے، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے، آئین اور قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے کے حوالے سے، اس میں بھی یہ مسائل موجود ہیں کہ وہاں پر کیسز کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ممکن ہے اس میں ججز کی تعداد کم ہو، ممکن ہے اس کے لیے ڈبل شفٹس کا بھی اکثر بات ہوتی ہے کہ اضافی عدالتیں بنائی جائیں، ڈبل شفٹس چلائی جائیں، یہ سارا کچھ ممکن ہے، لیکن یہ کبھی تو ہونا چاہیے۔ ابھی تو 75 سال ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ اس نہج پر نہیں پہنچ پا رہا جہاں پر ایک عام آدمی کو فوری انصاف مل سکے جس کی اس کو ضرورت ہو۔ اب جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے، جب جو واردات اتوار کے روز اسمبلی میں ہوئی ہے، قومی اسمبلی میں، جب آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا اور تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا اپنے طور پہ، جبکہ قانون کے مطابق وہ شاید اس کو مسترد نہیں کر سکتے تھے، اس پہ ووٹنگ ضروری تھی۔ تو کچھ لوگوں کا، دوستوں کا خیال تھا کہ اب اپوزیشن کو عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کی ریزرویشنز تھیں، ان کا خیال تھا کہ شاید انصاف نہیں ملے گا، لیکن میجورٹی لوگوں کا خیال یہی تھا کہ عدالتوں میں جانا چاہیے، اس ڈیو پروسیس کو مکمل کرنا چاہیے، اپنی عدالتوں پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہاں پر انصاف ملے گا۔ اور جب وہ اپنی پٹیشن تیار کر رہے تھے، اس کے لیے کاغذی کارروائی ہو رہی تھی، تو چیف جسٹس صاحب نے پہلے اپنے جو
ساتھی ججز ہیں ان کو اپنے گھر پر بلا کر ان سے مشاورت کی خبروں کے مطابق، اور پھر اس کے بعد انہیں کورٹ میں پہنچ گئے وہ، اور اس کو سو موٹو ڈکلیئر کیا، انہوں نے خود سے از خود نوٹس لیا اور اس پہ کارروائی شروع کر دی۔ تو پورے ملک کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف تھیں، اور سب لوگوں کا خیال تھا کہ شاید بس فیصلہ آیا کہ آیا، اور جو بھی ہونا تھا وہ فیصلہ ممکن تھا کہ آ جاتا، لیکن اس کے بعد کچھ دیر کی سماعت کے بعد وہ اگلے دن پر چلی گئی سماعت، اور اس میں نوٹسز ہو گئے پارٹیز کو۔ اگلے دن پھر بہت سی امیدیں تھیں کہ بس اب تو فیصلہ ہوا کہ ہوا، شاید فل بینچ بنے گا اور کتنے لوگ ہوں گے، کیسے ہوگا، لیکن بہرحال مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی، اور پھر دوبارہ کارروائی جو ہے اگلے دن پر چلی گئی ہے، جب اب ممکن ہے کہ وہ صرف کل ہی شاید فیصلہ ہو جائے یا شاید اس سے بھی آگے چلا جائے، لیکن لوگ انصاف کے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتنا اہم مقدمہ ہے جس میں اس ملک کی تمام چیزیں، کاروبار زندگی جو ہے، کاروبار حکومت جو ہے، وہ ایک سٹینڈ سٹل ہو گیا پورے ملک میں، کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور عجیب سا لگ رہا ہے کہ عدالت میں وہ ڈیلے ہو رہا ہے، اس کے یقیناً کچھ قانونی پہلو بھی ہوں گے وہ جو سارے عدالت نے دیکھنے ہیں، لیکن ایک پہلو تو بڑا سمپل سا تھا یا ہے کہ کیا ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد اس کے ووٹنگ والے دن اس کو کینسل کر سکتا ہے، اور اس کا فیصلہ صرف اور صرف سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے۔ ویسے تو پنجاب میں بھی یہی حال ہے کہ پنجاب میں جب نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا وقت آیا تو حکومت دوڑ گئی ایک مرتبہ پھر، اور وہاں پہ پھر گورنر بھی تبدیل ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا ہونا ہے، وہاں پر بھی احتجاج کا ہی پلان بن رہا ہے۔ حکومت کو نظر آتا ہے کہ شاید احتجاج کر کے وہ اس سے کوئی گین لے سکتے ہیں، کوئی فائدہ لے سکتے ہیں، شاید لے سکتے ہوں جو ان کا خیال ہے، لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو کام چلاؤ وزیر اعظم والی پوسٹ انہیں ملی ہے، یہ زیادہ دن نہیں چل سکے گی، اور جب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور اپوزیشن اس کو بحال کرانے کے لیے کوشش میں لگی ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم جو کہتے تھے میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا، میں آخری بال تک مقابلہ کروں گا، وہ تو وکٹس اور بال اور بیٹ کو لے کر بھاگ گئے ہیں، اور بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے کتنا کمال کر دیا، یہ میں نے سرپرائز دے دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب یہ سرپرائز نہیں ہوتے، یہ روندی ہوتی ہے جو آپ اٹھا کر بھاگ گئے ہیں۔ وہ کبھی وہ بال ٹیمپرنگ ہوتی تھی، ایک مثال وہ چھوٹی سی بات تھی، آپ نے تو پورے میچ کا ہی میدان ہی اکھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال یہ کتنے دن اور لگ سکیں گے؟ 6 تاریخ کو پنجاب اسمبلی کی کارروائی شروع ہوگی، یعنی بدھ والے دن، اور اس میں پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ پنجاب کس کے ساتھ ہے۔ ایم پی ایز جو حکومتی سائڈ پر تھے وہ بھی کافی سارے ٹوٹ چکے ہیں، علیم خان صاحب کا گروپ الگ ہے، جہانگیر ترین صاحب کا گروپ الگ ہے، اور بھی کچھ گروپس ہیں جو اپوزیشن کو حمایت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حکومت کا سورج غروب ہو گیا ہے، خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ بہت بلند ہو گیا ہے، انہوں نے جو یہ کمال کیا ہے اس میچ کا بیڑا غرق کر کے وہاں سے وکٹس لے کر جو بھاگے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی وکٹری ہے۔ اچھا وہ اب سے نہیں، وہ کچھ عرصہ سے اپنی وکٹریز اسی طرح سے ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ وہ جب ٹرمپ صاحب سے مل کر آئے تھے اس کو بھی ورلڈ کپ جیتنے کے برابر اپنی وکٹری ڈکلیئر کر رہے تھے، تو اس لیے ان کا تو وہ شاید ذہن ایسا بن چکا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اپنی وکٹری، اپنی فتح سمجھ رہے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں سے فتح نہیں ہونی، اور انہیں بھی پتہ ہے اصل میں، اسی لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ خان صاحب 2 دن کی بات ہے، پنجاب میں 6 تاریخ کو، اور قومی اسمبلی کے حوالے سے صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ اپوزیشن کے پاس تو بہرحال دونوں راستے موجود ہیں، اگر فیصلہ مختلف بھی ہوا تو الیکشن ہو جائے گا، پھر وہ کہتے ہیں نا یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ شاید پی ٹی آئی کو تو اتنے ایم این ایز کے کینڈیڈیٹس بھی نہ مل سکیں جتنے حلقوں میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کا ان کا پلان ہے، یہ اب مشکل ہو جائے گا۔ اپوزیشن بہت حوصلے میں ہے، اپوزیشن بڑی پر امید ہے کہ وہ اس اسمبلی کو ہی دوبارہ بحال کرا کے انہیں باقاعدہ طور پہ عدم اعتماد کے ذریعے اس اسمبلی سے بطور وزیر اعظم نکال باہر پھینکیں گے۔ تو انتظار کیجئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کل کی کارروائی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔